अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप YouTube चैनल द पल्स देख रहे हैं। काफ़ी देर से मैं सोच रहा था कि आपको रूस और यूक्रेन पर कोई अपडेट नहीं दी। मौजू मेरे हाथों में खुद ही आ गिरा जब जून के एंड में वागनर ग्रुप ने मॉस्को पर मार्च करने का फ़ैसला किया और दुनिया में हलचल मच गई। जिस वाक़या को मगरबी दुनिया और इनके प्रोपेगेंडा मीडिया ने अब तक सिर्फ बगावत के एंगल से पेश किया। ये YouTube चैनल खुला ही इसलिए है ताकि जो आजकल दुनिया में हो रहा है उसको हम समझ सकें, और ये उम्मीद हम आजकल की मीडिया से नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि ये मालूमात अवाम तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी को बहुत देर से छोड़ चुके हैं। अफसोस है कि इनका किरदार अब अवाम को बेखबर करने का है। इन्होंने हमें बेखबर इराक़ के बारे किया, सद्दाम हुसैन पर इल्ज़ाम लगा के कि उसके पास बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार हैं जो इंसानियत के वजूद को ख़तरे में डाल सकते हैं। And it is true that much of the intelligence turned out to be wrong. As president, I am responsible for the decision to go into Iraq. You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. हमें बेखबर लीबिया और कदाफ़ी के बारे किया, जिसको कत्ल करना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए कि एक अफ्रीकन करेंसी के बारे सोच रहा था जिसकी वजह से मगरबी मुफादात और पेट्रो डॉलर को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचनी थी। यहाँ हिलारी क्लिंटन को देखें कैसे खुशियां मना रही थी कदाफी के मरने की खबर पर। We came, we saw, he died. कहती है कि हम आए, हमने देखा और वो मर गया। और ज़्यादा करीब हमें बेखबर इन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों के बारे किया, ये कहकर कि रूसियों ने उन्हें उड़ा दिया था। और ये हमें बेखबर करने में कामयाब इसलिए हैं कि लोगों में चीज़ें याद रखने का शौर ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए इनका झूठ पकड़े जाने पर कोई नहीं रहता इनको ज़िम्मेदार ठहराने के लिए। जैसा यहूदी करते हैं वैसा ही हमें मुसलमानों को सौग मनाना चाहिए जब जालिम की बेखबरी से जुल्म उठता है। हमें चाहिए कि साल में एक दिन रखें ताकि इराक़, लीबिया और सारे बड़े हमले जिनसे मुसलमान कौम को नुकसान हुआ है उनका सौग मनाया जाए, क्योंकि एज़ ए मुस्लिम उम्मा हम पर जुल्म को समझने और याद रखने की ज़िम्मेदारी है, वरना जालिम का जुल्म चलता रहेगा। तो जून के एंड में इन्होंने एक बार फिर वागनर का वाक़या लेकर दुनिया को बेखबर किया, ये कहकर कि येवगेनी प्रिगोजिन बगावत पर उतर आया है। मैंने काफ़ी वक्त लगाकर इन्फॉर्मेशन जो मिलने को आई उनको हज़म किया ताकि आपके पास बेखबरी से साफ़ एक क्वालिटी की मालूमात पेश कर सकूं। उम्मीद है कि जितना मज़ा मुझे रिसर्च करने और वीडियो बनाने में मिला उतना ही मज़ा आपको देखकर मिलेगा और ज़रूर कुछ नया सीख कर जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको अपना तज्ज़िया पेश करेंगे और दिखाएंगे कि जितना इस वाक़या की गहराइयों में जाओ उतना समझ आता है कि ये बगावत बिल्कुल नहीं थी। वीडियो के एंड तक हम समझ चुके होंगे कि इस वाक़या ने कैसे पुतिन का लीडरशिप और नफसाती जीनियस पर रोशनी डाली। काफ़ी दिलचस्प मौजू है, तो आइए शुरू करते हैं। जब वागनर ग्रुप के लीडर येवगेनी प्रिगोजिन ने जून के एंड में ऐलान किया कि यूक्रेन की जंगी मैदानों को छोड़कर अपनी फ़ौज लेकर मॉस्को की तरफ मार्च कर रहा है तो सहाफ़ी धमाधम इस खबर के शिकार बने। मैं सोचों में पड़ गया कि ये बगावत का एंगल लेकर वाक़या ही बेवकूफ़ बन गए हैं। अगर हाँ तो सूरत हाल काफ़ी तफशीशनाक है, और अगर ना तो जानबूझकर अवाम को उल्लू बनाया जा रहा है तो सूरत हाल और भी संगीन है। बगावत और पुतिन का ख़ात्मा एक ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस इवेंट को लेकर ये ख्वाहिश और हकीकत में फ़र्क करना कैसे भूल सकते हैं। आप ज़रूर जानते हैं कि जंग के दौरान सबसे पहली कुर्बानी सच की होती है, क्योंकि जंगों का एक मालूमाती पहलू भी होता है। ये वाक़या 24 शदीद घंटों का था और हैरानगी से जितना जल्दी आया उतना ही जल्दी गायब हो गया। हलचल मीडिया में फैली ज़रूर, लेकिन मैंने नोट किया कि नेटो के एहलकार जो रूस के दुश्मन हैं बहुत मोहतात और घबराए हुए नज़र आए थे, और नेटो बनाया ही सोवियत यूनियन को ख़त्म करने के लिए था। हैरानगी से सोवियत यूनियन टूट जाने के बाद मगरबी मुल्कों ने अपनी लड़ाई रूस से आज तक जारी रखी है। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि आपको ये जीने दें जब तक आपका दुनिया से नामो निशान ख़त्म ना हो जाए। सबसे बड़ा धोखा रूस को अमेरिका ने 90 में दिया था, वादा करके कि अगर रूस मशरक़ी जर्मनी से अपनी फ़ौज निकाल देता है तो नेटो कभी जर्मनी से आगे नहीं फैलेगा। वादा तोड़ के 14 नए मुल्क शामिल करके आज नेटो रूस की सरहद तक पहुंच गया है, और जो यूरोपियन ममालिक नेटो में शामिल हैं वहां अमेरिका बहादुर अपने एटमी मिसाइल लगा आया है, और कोई ताज्जुब नहीं होता कि इन मिसाइलों का रुख मॉस्को की तरफ है। और एक मिसाइल के अंदर 3 से 12 एटमी हेड होते हैं, तो एक मिसाइल ना सिर्फ मॉस्को को मीलों मील तक रेजा रेज कर सकता है बल्कि पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल सकता है। जिस दिन एक मिसाइल चल गया तो हर तरफ से धमाधम चलेंगे, और ये गलत फहमी ना करें कि कभी कोई एटम बम नहीं चल सकता, इसलिए कि 1980 से जदीद कंप्यूटर सिस्टम्स तैयार किए जा रहे हैं रशिया और अमेरिका की तरफ से,
ताकि अगर वाशिंगटन या मॉस्को ना रहें और कोई फैसला लेने वाला इंसान ना रहे तो कैसे कंप्यूटर अपने आप से दुश्मन पर मिसाइल लॉन्च कर सकें। जो डेटा को पढ़ने, समझने और फैसले लेने का काम उस दौर से शुरू हुआ था, उसने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दिया है। ये कोई राज नहीं है कि टेक्नोलॉजी अवाम में आम होने से पहले फ़ौज अपने मकसद के लिए निकालती है। इंटरनेट भी ऐसे ही शुरू हुआ था। तो खैर वापस नेटो के एहलकारों पर आते हैं, जो ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर हकीकत में वागनर ग्रुप बगावत पर उतर आया है और मॉस्को पर हमला कर रहा है तो मौके का फ़ायदा उठाना और जल्दी अमल करना बहुत अहम है। बहुत ये भी सोच रहे होंगे कि रब की तरफ से एक तोहफ़ा है रूस से आखिरकार छुटकारा पाने के लिए। ऐसा मौका सदियों में एक ही बार आता है, लेकिन जल्दबाजी बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है अगर ये कोई नफसियाती ऑपरेशन है तो। आखिरकार रूस काफ़ी मशहूर है इन नफसियाती ऑपरेशन का, जिनके ज़रिए अपने दुश्मन को धोखा देकर उसके तसव्वुर और रवैये पर असर अंदाज करना बहुत अच्छी तरह जानता है। और रशियन इसमें सोवियत ज़माने से इतना मशहूर हैं कि इनकी ज़बान में इसका एक मखसूस नाम है, मास्कीरोव का। मगरबी ममालिक के लिए नुकसानात काफ़ी हो सकते हैं अगर इस तरह के ऑपरेशन के शिकार बन जाएं तो। जैसे चीनी जर्नल सुन त्सू अपनी 250 साल पुरानी किताब में समझाता है कि जंग के दौरान मैं दुश्मन के साथ ऐसा नफसियाती खेल खेलता हूँ कि मजबूर कर देता हूँ कि वो मेरी ताकत को मेरी कमज़ोरी समझे और मेरी कमज़ोरी को मेरी ताकत, और जब इस जाल में फंस गया तो अपने आप से दुश्मन की ताकत उसकी कमज़ोरी बन जाती है। और नेपोलियन, जो बहुत मशहूर फ्रेंच कमांडर था, अपनी सबसे बड़ी लड़ाई वाटरलू में जीता था दुश्मन को तस्वुर देकर कि उसे नहीं पता चल रहा कि क्या फ़ैसला लूँ, और हमले से पहले अपने आप को कमज़ोर दिखाकर दुश्मन को बार बार पैगाम भेज रहा था कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ मक्का फ़तह करने से पहले शहर के करीब पहुँच के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को मुसलमानों को कहा कि छोटे ग्रोहों में तकसीम होकर आग जलाओ। इससे बहुत बड़ी फ़ौज का तस्वुर देके कुरैश के लोग नफसियाती तौर पे अपनी हार लड़ाई से पहले ही मान गए थे और बगैर खून बहाए मक्का फ़तह हो गया था। तो मास्कीरोव्का का एंगल आगे जाके हम पेश करेंगे, लेकिन अब भी हम वैगनर ग्रुप के बैकग्राउंड पर रोशनी थोड़ी सी डालेंगे ताकि हम समझ सकें कि ज़ाहिरी तौर पर बात इतनी बिगड़ कैसे गई। जैसा कि आपने सुना होगा, इस वाक़या का मेन किरदार वैगनर ग्रुप का हेड येवगेनी प्रिगोजिन है। ये एक पुराना गैंगस्टर था जिसने जेल काटी हुई है और आज एक तरक्की याफ्ता बिजनेसमैन है जो बहुत अच्छी तरह वैगनर ग्रुप को मैनेज कर रहा है। इसके साये में इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक किरदार वैगनर ग्रुप में अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं, जैसा कि डिमिट्री युतकिन। बात को मुख्तसर रखने के लिए वैगनर ग्रुप एक रशियन प्राइवेट फ़ौज है जिसकी सबसे बड़ी फ़तह सीरिया में है, जहाँ इन्होंने मगरबी ममालिक की कोशिशें बशार अल असद का सर काटने की नाकाम की, जिससे इनको काफ़ी मशहूरी मिली। मगरबी ममालिक बशार अल असद के लिए सदाम हुसैन या गद्दाफ़ी की तकदीर चाहते थे और 20 साल से अपना मकसद पूरा करने में नाकाम रहे हैं। तो वैगनर ग्रुप ने बग़ैर किसी शक के दुनिया को और ख़ास तौर पे सारे मुल्कों के सरबराहों को दिखा दिया है कि अगर मगरबी ममालिक आपके ख़िलाफ़ हो जाएं तो हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकते हैं। और ये बशर अल असद को कामयाबी से दिखाया, जिसके बेटे ने हाल ही में मॉस्को की यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल की है। तो इस मशहूरी का फ़ायदा ये अफ्रीका में उठा रहे हैं, जहाँ अफ्रीकन ममालिक इनसे मदद मांग रहे हैं अपनी हुकूमतों को बरकरार या चलाने के लिए और मगरबी ताकतों से बचने के लिए या इनकी साजिशें बेनकाब करने के लिए। सीरिया में असद के अलावा वैगनर ग्रुप ने एर्दोगान की भी तुर्की में मदद की जब इसके ख़िलाफ़ तुर्की में बगावत हुई थी, और ये सच में बगावत थी जिसका मास्टरमाइंड आज भी मगरबी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ से आज़ाद घूम फिर रहा है। जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था, रूस में प्राइवेट फ़ौज गैर कानूनी है, तो रूस पर इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि दूसरे मुल्कों के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि अकेला रूस नहीं ये करता, काफ़ी तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक इस खेल में लगे हुए हैं। आखिरकार तरक्की कैसे हो अगर गरीब मुल्कों के वसाइल ना लूटे तो। आजकल वेस्ट अफ्रीका में फ़्रांस की काफ़ी पिटाई वैगनर ग्रुप के हाथों हो रही है। माली की नई हुकूमत ने फ़्रांस को ठुड्डे मारकर निकाल दिया, जहां फ़्रांस कई सदियों से उनका सोना लूट रहा था, और लोग आखिरकार कठपुतली हुक्मरानों से तंग आ गए। ऐसे हुक्मरान जो अपना ज़ाती तौर पे पेट भरने के लिए पूरी आवाम को भूखा मारते हैं और एक मुल्क की तरक्की रोके रखते हैं। नाइजर में भी फ़्रांस का हाल ऐसा ही हुआ है, जहाँ से फ़्रांस यूरेनियम लूटता था। सदियों से फ्रांस में 35% बिजली नाइजर के यूरेनियम से बनती रही है और नाइजर में 90% लोगों के पास आज भी बिजली नहीं है। इसी ही लिए इन अफ्रीका के इलाकों में जब वैगनर ग्रुप आता है और फ़ौज, अवाम और सियासतदानों की मदद से गद्दारों को गिराता है तो लोग रूसी झंडा गलियों में लहराते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट पर रोशनी डालनी ज़रूरी है कि वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बुलाने से पहले ये काफ़ी आज़ादी से बाहर के मुल्कों में अपना काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जब यूक्रेन की जंग छिड़ी और वैगनर ग्रुप को सपोर्ट में बुलाया गया
تو یevgeny پریگوزن کو جلدی معلوم ہو گیا کہ یہ جنگ لڑنا اتنا آزادانہ نہیں ہوگا. وزارت دفاع کی تابع داری کرنی پڑے گی ہر لحاظ سے جو ان کو خوراک، پیسہ، انفارمیشن اور ہتھیار فراہم کرتے ہیں. یوکرین کے اس نئے سیٹ اپ نے ضرور کچھ تناؤ پیدا کیا پریگوزن اور وزیر دفاع شوئیگو کے درمیان. جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا، ویگنر گروپ کے فوجی روس کے حملے سے کافی دیر پہلے یوکرین پہنچنا شروع ہو گئے تھے، اور جب جنگ چھڑی تو انہوں نے کافی دلیری اور عقل سے لڑا اور دکھایا کہ یہ کتنے طاقتور اور قابل ہیں، اور کافی فتوحات حاصل کی، جیسا کہ پوسپانا میں، جہاں انہوں نے کامیابی سے روسی فوج کے لیے ایک کوریڈور کھولا لیشانکس شہر پر آسانی سے قبضہ کرنے کے لیے. کوئی شک نہیں کہ واگنر گروپ پوتن کا آج بھی ایک عظیم اثاثہ ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر بہموت فتح کر کے ثابت کیا. جنگ کے میدانوں میں ان کو سب سے آگے بھیجا جاتا ہے، اور مئی 2023 میں پریگوزن نے ایک ویڈیو میں فخر کے ساتھ اپنی فتح کا اعلان کیا، شہر کا کنٹرول سنبھال کر. فتوحات کے ساتھ ہی ساتھ ان کی تعداد بھی بہت تیزی سے بڑھی، اور پریگوزن نے روسی جیلوں سے کافی لوگ بھرتی کیے، اس حد تک کہ چند ہی مہینوں میں ان کی تعداد 8,000 سے 50,000 ہو کر یevgeny پریگوزن کے کنٹرول میں ایک چھوٹی سی اپنی فوج بن گئی. لیکن سچ یہ ہے کہ 50,000 واگنر کے فوجی 13 لاکھ روسی فوجوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسا میں نے کہا، یہ پوری طرح روسی فوج کے محتاج ہیں. ساری لاجسٹک روسی فوج ان کی سنبھالتی ہے، اور ایک حد تک جنگ جیتنے کا یا ہارنے کا فیصلہ لاجسٹک پر ڈپینڈ کرتا ہے. افواہیں ہیں کہ پوتن کے ارد گرد لوگ واگنر کی بڑھتی شہرت، فتوحات اور تعداد سے ڈرنے لگ گئے تھے. یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے یہ بغاوت کر بیٹھیں. سوچو 50,000 فوجی جن پر کوئی کنٹرول نہیں اور آزاد روس کے قریب گھوم پھر رہے ہوں. اس لیے 1 جولائی کو شوئیگو نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ واگنر کو توڑ کے ان کے فوجوں کو روسی آرمی میں شامل کرو. اچھا، یہ پوائنٹ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب یوکرین میں جنگ چھڑی، یevgeny پریگوزن نے سوشل میڈیا کا، خاص طور پہ ٹیلی گرام کو کافی عقل مندی سے استعمال کر کے روسی عوام کی حمایت حاصل کی. اس لیے کہ پریگوزن فوجی کم، بزنس مین یا پولیٹیشین زیادہ ہے، اور اس جنگ کا فائدہ اٹھا کر واگنر کی مارکیٹنگ بہت اچھی طرح کی. اور کہا جاتا ہے کہ ایک ڈر تھا کہ یہ ہر طرح کے حربے نہ استعمال کرنے پر آ بیٹھے اپنے ذاتی مقصد پورے کرنے کے لیے. یہ سچ ہے کہ بہت دیر سے پریگوزن کھلے عام اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر روسی فوج پر تنقید کرتا آ رہا ہے، اور جتنا وقت گزرتا رہا اتنا اس کا بیانیہ فوج کے مخالف ہوتا جا رہا تھا. اس حد تک کہ یہ کھلے عام الزام لگانے لگ گیا کہ جان بوجھ کے اس سے اسلحہ فراہم نہیں کیا جا رہا، یا اس کی فوج کا کھانا روک کر اس کو بھوکا مارا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس میں کتنی سچائی تھی اور کتنی حد تک یہ نفسیاتی کارروائی ہو سکتی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن یہ ویڈیو پبلش کرتا ہے کہ بس اب تو واگنر ختم، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں اور اسلحہ بھی روسی فوج ہمیں فراہم نہیں کر رہی، اسی کے اگلے دن یہ بہت آسانی سے حملہ کر کے یوکرین کی فوج کو شکست دے دیتا ہے. اور بخموت میں اس نے ایسی ہی چال چلی تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ جون کے واقعہ سے 2 ماہ پہلے کی ایک ویڈیو دیکھیں، جہاں پریگوزن اور اس کا ایک خاص آدمی کیا بات کر رہے ہیں. جو نکتے یہاں اٹھائے گئے وہ یہ تھے کہ واگنر کچھ زیادہ ہی آزاد اور ماسکو کے کنٹرول سے باہر ہے، اور خوف یہ ہے کہ یہ کچھ کر نہ بیٹھیں. پریگوزن کی سیاسی خواہشوں کی وجہ سے وہ اس فوج کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ ماسکو پر چڑھ بیٹھے ایک دن. اور پریگوزن جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، اور یہاں پہلی بار یہ خیال سننے کو ملتا ہے جو 2 ماہ بعد پریگوزن کر بیٹھتا ہے. اگر سچی میں یہ بغاوت تھی اور کوئی نفسیاتی کارروائی نہیں تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے پلان پوری دنیا کے سامنے 2 ماہ پہلے کیوں بتا دیے. اور میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ کیسے اتنے اعتماد سے، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ، پوری دنیا کے سامنے ماسکو پر مارچ کرنے کی باتیں کر رہا ہے. یعنی کہ کھلے عام پوتن کو یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ ہم تیرے خلاف بغاوت کی پلاننگ کر رہے ہیں. دوسری حیرانگی یا سوال یہ ہے کہ جنگ کے دوران اپنے اندرونی اختلافات کو کھلے عام دشمن کے سامنے کیوں پیش کیا جا رہا ہے. ہر لحاظ سے اگر یہ سچ میں یہی ارادہ تھا ان کا، تو اس بات کو ہر حال میں آخری لمحے تک خفیہ رکھنا چاہیے تھا. اس لیے یا پریگوزن بیوقوف ہے یا یہ بغاوت بالکل نہیں تھی، ورنہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پریگوزن آج زندہ نہ ہوتا. اگر تھوڑی سی تاریخ دیکھو تو یقیناً پتہ چلتا ہے کہ روس غداروں کو دنیا کے ہر کونے سے ڈھونڈ کر ایک مثال بناتا ہے. مجھے یقین ہے کہ پریگوزن پر بہت اعتماد ہے پوتن کا، اور ماسکو میں کافی دیر سے پتا تھا کہ واگنر نے ایک مارچ کرنی ہے. اسی وجہ سے نفسیاتی آپریشن کی تھیوری کافی ممکن لگتی ہے میرے خیال سے. اور ایک ایسے آپریشن کی کامیابی کے لیے آپ کو ایک قابل اعتماد کہانی کی ضرورت ہے، اور یہ کہانی کافی دیر سے پکڑی تھی جب پریگوزن نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ کو استعمال کر کے روسی فوج پر تنقید کرنی شروع کی تھی. اور جتنی فتوحات حاصل کرتا گیا اتنا دنیا کو اس کی کہانی پر اعتماد ہونے لگ گیا.
اور جیسا کہ آپ نے سنا اس کہانی کا دوسرا کردار وزیر دفاع شوئگو تھا جو پریگوزن کو یاد دلانا چاہتا تھا کہ باس کون ہے. اسی وجہ سے واگنر گروپ پر پابندیاں لگانی شروع کر دیں جیسا کہ جیلوں سے پریگوزن بھرتیاں اب کر نہیں سکتا تھا. اور آخر کار 10 جون کو شوئگو نے ایک آرڈر شائع کیا کہ 1 جولائی تک سارے گروہ جو یوکرین میں روس کے لیے لڑ رہے ہیں اب روسی فوج کے سائے میں لائے جائیں. اور یہ تقریباً 40 گروہ بنتے تھے جن کو کہا گیا کہ ایک معاہدے پر دستخط کریں اور روسی فوج شامل کریں. اگر یہ نفسیاتی کارروائی سچ میں تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ پریگوزن اور شوئگو کی دشمنی ایک بنی بنائی کہانی تھی. کچھ سچ تو اندر ایک حد تک چھپا ہوا تھا. ان دونوں کو اصل میں پوٹن کافی عقل مندی سے کنٹرول کر رہا تھا جو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیسے اور کیوں. فی الحال اتنا جانیں کہ شوئگو کافی دیر سے پوٹن پر زبردستی کر رہا تھا کہ واگنر پر لگام جلدی ڈھالو، جس کا مطلب ہونا تھا کہ پریگوزن کا یوکرین میں کام ختم، اور وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ سب جان کے آپ ان جون کے ایونٹس کو ضرور ایک نئی روشنی سے دیکھیں گے اور اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں واگنر گروپ آج بھی قائم ہے. یوگنی پریگوزن آزاد گھوم پھر رہا ہے اور پوتن بلکہ نئی ذمہ داریاں بھی اسے سونپ رہا ہے. آئیے اب 23 جون کے واقعات کی طرف چلتے ہیں. اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی لیکن بظاہر یوکرین میں ایک روسی میزائل نے 23 جون کو واگنر کی پوزیشن پہ حملہ کیا اور پریگوزن کے مطابق 30 واگنر کے فوجی ہلاک ہو گئے. انٹرنیٹ پہ حملے کے چند لمحوں کے بعد ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی. یہاں جنگل کے بیچوں بیچ کچھ جلی ہوئی جھاڑیاں کے علاوہ کچھ خاص نہیں ہے. جو سچ پوچھیں تو اس پر زیادہ یقین نہیں آتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس حملے کے بعد پریگوزن نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ایک آڈیو شائع کی جس میں وہ الزام کھل کر روسی فوج پر لگا رہا تھا اور خاص طور پر وزیر دفاع شوئگو اور روسی آرمی کے چیف آف جنرل سٹاف والیری گیرازیموف پر. پریگوزن نے یہ بھی بتایا کہ جب واگنر گروپ کو 1 جولائی کو توڑنے کا آرڈر شائع ہوا تھا تو اس نے کافی کوششیں کی، مذاکرات کی جو ساری ناکام ہوئیں کیونکہ پریگوزن کے مطابق روسی فوج کا کمانڈ بہت ڈھیٹ ہے اور کچھ نہیں سننا چاہتا تھا. آج تک نہیں پتا کہ کتنا اس میں سچ تھا، تو تمام واقعات کو بیان کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا ضروری ہے. جیسا میں نے بتایا بہت سے میڈیا اس خبر کا شکار بن گئے کہ یہ بغاوت، غداری یا میوٹنی ہے اور پریگوزن پوتن کو گرانے لگا ہے. یہ بیانیہ آپ اب یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بالکل غلط تھا، ورنہ جیسا میں نے بتایا پریگوزن آج زندہ نہ ہوتا. دوسرا نقطہ، اس نے بالکل الزام پوتن پر نہیں لگایا. تیسرا، واگنر پورا کا پورا رشین آرمی کا محتاج ہے. ان کی فائنانس، لاجسٹک، اسلحہ، کھانا پینا سب کچھ رشین فوج کے کنٹرول میں ہے. تو آپ ان کے خلاف کتنی دیر تک بھوکے اور بغیر گولیوں کے لڑ سکتے ہیں؟ فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے فی الحال اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہونے پر اور 1 جولائی کی تاریخ قریب آنے پر پریگوزن ایک طرح کا فوج پر پریشر ڈالنا چاہتا تھا. اور کیا مقصد بس یہی تھا؟ کنفیوژن کا شکار بننے سے بچنے کے لیے حقائق پر قائم رہنا ضروری ہے. اور حقائق یہ ہے کہ یہ ایک حد تک کافی پیسفل مارچ تھی اور اگر اس کو بغاوت کا نام میڈیا دے رہی ہے تو انہوں نے تحقیقات کی ذمہ داری پوری نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے. یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ جولائی 2016 کے ترکی کے واقعات سے موازنہ کریں جو سچی میں ایک غداری اور میوٹنی تھی، جہاں آپ بہت تیزی سے اہم ادارے، انفراسٹرکچرز پر قبضہ کرتے ہیں جیسا کہ ہوائی اڈے، موٹر وے، ٹی وی یا ریڈیو براڈ کاسٹنگ سینٹرز، پارلیمنٹ، عدالت اور ساتھ ہی ساتھ افراتفری میں سربراہ مملکت اور دارالحکومت کے عہدیداروں کو روکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ اکیلے نہیں ہو سکتے. آرمی کے جنرل اور حکومت کے اہلکار بغاوت میں شامل ہوتے ہیں اور زیادہ طور پر بیرونی طاقتیں بھی اس پلان میں شامل ہوتی ہیں. یہاں جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ بادشاہ کا سر کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بس ایک ہی موقع ہوتا ہے، اور اگر آپ وہ موقع کھو بیٹھیں تو کندھوں سے اترا ہوا سر آپ کا ہوتا ہے، جو پریگوزن کے ساتھ نہیں ہوا. تو پریگوزن ظاہری طور پر اس نئے باغی رویے کے ساتھ رات 9 بجے ایک نئی آڈیو شائع کرتا ہے جس میں کہتا ہے کہ واگنر نے روس کی فوجی کمانڈ کو روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مجھے یقین ہے کہ مغربی خفیہ ادارے ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اس ہلچل کا فائدہ اٹھاؤ، سلیپر سیل یا جاسوسوں کو ایکٹیویٹ کرو، اور کیوں نہ وہ بھی جو روسی فوج میں یا حکومت میں کمپرومائز ہیں. ضرور ان 40 گروہوں میں سے کوئی پریگوزن کی بغاوت میں اپنے آپ سے یا مغربی قوتوں کے آرڈر پر شریک ہونے کی خواہش رکھتا ہوگا. نفسیاتی آپریشن کا یہ بھی قابل جائز اینگل ہو سکتا ہے. اور سننے کو آ رہا ہے کہ اس ایونٹ کے بعد فوج اور حکومت کی صفوں میں سے کافی لوگوں کو ہٹایا گیا ہے. بہرحال واپس ٹائم لائن پر آتے ہیں جہاں رات 10 بجے روسی حکومت نے صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے پریگوزن پر بغاوت کے الزام میں گرفتاری کا آرڈر شائع کیا.
اگر یہ نفسیاتی کارروائی ہے تو یہ آرڈر کہانی کو قابل اعتماد بناتا ہے، اور اگر نہیں تو جو پریگوزین احتجاج سے دباؤ ڈال رہا تھا، یہ آرڈر شائع کر کے جوابی طور پہ حکومت اور فوج اپنی طرف سے دباؤ ڈال رہی تھی۔ صورتحال لمحہ بے لمحہ بدل رہی تھی جب رات کے 12 بجے سرگئی سوروفکین نے ایک ویڈیو شائع کی جس میں اپنے دائیں ہاتھ میں بندوق پکڑے ہوئے ویگنر کو کھلی دھمکی دیتا ہے۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر حیران ہو گیا، اس لیے کہ یہ آدمی کوئی عام شخص نہیں تھا۔ یہ روسی فوج کا جنرل جنوری 2023 تک یوکرین آپریشن کی سربراہی کر رہا تھا۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ صورتحال اتنی بری ہو گئی ہے کہ روسی جنرل دنیا کے سامنے ویگنر کو دھمکیاں دے رہے ہیں، خاص طور پہ ایک جنگ کے دوران اب اندرونی مسائل اور کمزوریاں دشمن کو ظاہر کر کے اور کمزور ہو رہے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سرگئی سوروفکین جب سے یہ واقعہ ہوا ہے غائب ہے۔ اس کے قریبی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس آرام فرما رہا ہے، جو میں نہیں مانتا۔ واپس آتے ہیں ایونٹ کی ٹائم لائن پر، جہاں صبح کے 2 بجے پریگوزین اعلان کرتا ہے کہ اپنی فوج لے کر وہ روس کی سرحد پار کر گیا ہے اور اپنے تمام 25,000 سپاہیوں کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہے۔ صورتحال تیزی سے بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور چند گھنٹوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شہر روستوف پر قبضہ کر لیا ہے۔ روستوف شہر کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ یوکرین کی جنگ میں روسی فوج کا سینٹرل کمانڈ ہے۔ جنوبی محاذ کا ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے سارا اسلحہ، لاجسٹک اور فوجی روستوف شہر سے ٹرانزٹ کرتے ہیں۔ روسی جنرل کی رہائش بھی یہاں ہی ہے۔ اب تو جن کو بغاوت کے بارے شک تھا وہ بھی یقین کرنے لگ گئے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنا ضروری ہے کہ 25,000 فوجی نہیں تھے۔ ویگنر فوجی روستوف میں بہت کم تعداد میں تھے، اور اس کم تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے بغیر خون بہائے قبضہ کر لیا۔ اور اس ویڈیو میں روستوف کے شہری جب صبح کو جاگتے ہیں تو ویگنر کے ٹینک گلیوں میں پاتے ہیں۔ تو خیر صبح کے 7 بجے روستوف میں آرمی ہیڈ کوارٹر کا کنٹرول سنبھال کے پریگوزین اس ویڈیو میں نظر آتا ہے یونس یوفکوروف کے ساتھ، جو ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر ہے اور رشین آرمی میں کرنل جنرل، اور دائیں طرف لیفٹیننٹ جنرل ولادیمیر الیگزییف۔ ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر ان کی صحیح بستی اور کلاس لیتا ہے کہ جنگ کیسے لڑنی چاہیے، اور کھلی دھمکی دیتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ ماسکو میں بیٹھا ہوا شوئگو ہے۔ ویسے یقین بالکل نہیں ہوتا کہ پریگوزین روسی فوج کے اعلیٰ اور طاقتور عہدیداروں کو پوری دنیا کے سامنے بے عزت کرتا ہے۔ Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Да, я вас очень попрошу. Да. Передать свои подходы выглядят. Нет, ни в коем случае. Ребята будут находиться здесь. Просто престарелые клоуны. Послушайте, еще раз. Если бы мы с вами разговаривали в нормальном тоне, вы бы сюда на танках не приехали. اچھا، تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دیکھو کیسے عوام آرام سے چل مار رہی ہے، جیسا کہ یہ لڑکی اپنی گریجویشن کی فوٹو لے رہی ہے جبکہ بیک گراؤنڈ میں ویگنر کا ٹینک T-90S کھڑا نظر آ رہا ہے، یا یہ ویگنر سپاہی خریداری کرتا ہوا، یا یہ آدمی بغاوت ہو رہی ہے یا نہ، سڑکیں صاف ضرور ہونی چاہیے۔ مغربی میڈیا کی ہلچل اور بغاوت کا اینگل عوام تو ظاہر ہے نہیں مانتی۔ ساتھ ہی ساتھ صبح کے 8:15 بجے اینٹی ٹیررزم آپریشن کا اعلان ہوتا ہے ماسکو اور وورونیش کے علاقے میں، اور شوئگو اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ویگنر کو واپس مڑنے کا آرڈر پوسٹ کرتا ہے۔ 11 بجے وورونیش کے علاقے میں کافی سکون سے ویگنر کے فوجی پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ سننے کو آتا ہے کہ کچھ جھڑپیں ہوئیں لیکن کوئی ویڈیو نہیں ملتی۔ ادھر ایک ویڈیو ملی جہاں ایک ہیلی کاپٹر K-52 کو نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن بچ بچا ہو جاتا ہے۔ یقیناً بات تیزی سے بہت بری طرح بگڑ سکتی ہے۔ یہ ویڈیو وورونیش کے علاقے کی ہے جہاں تقریباً 20 ٹرک، بسز اور ٹریلر پہ سوار ٹینک نظر آتا ہے۔ جیسا کہ پریگوزین دعویٰ کر رہا تھا، یہ 25,000 فوجیوں کا قافلہ بالکل نہیں تھا، یہ زیادہ سے زیادہ 2,000 فوجی تھے، اور جنہوں نے یہ قافلہ دیکھا وہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 200 سے 400 گاڑیاں تھیں، اور ویگنر کی پوری فوج پیچھے یوکرین میں اپنی پوزیشنوں پہ قائم تھی۔ یہ ایک احتجاج تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے احتجاج میں ٹینکوں اور مشین گنوں کو شامل کرتے ہیں تو بات تیزی سے بگڑ سکتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، جب تک گولیاں ختم نہ ہو جائیں۔ خیر، اب ساری نظریں پوٹن پر تھیں، جو صبح 9:15 بجے رشین ٹی وی پر آتا ہے اور پوٹن بغاوت کی بات کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ جو اس میں شامل تھے ان سے نپٹا جائے گا۔ پوتین کی تقریر کے بعد فرنٹ لائن سے انڈیپینڈنٹ گروہوں اور کئی روسی فوجیوں کی طرف سے سوشل میڈیا میں کئی ویڈیو گردش کرتی ہیں۔ کئی کہہ رہے ہیں کہ وہ ویگنر کی حمایت کرتے ہیں اور ویگنر کے مقصد میں شامل ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کئی گروہ ویگنر کو رک جانے کی اپیل کرتے ہیں اور پوٹن کو اپنی پوری سپورٹ دینے کا اعلان کرتے ہیں، جیسا کہ جنرل الیکسیو، جو قزاق بٹائیوں کا کمانڈر یوکرین میں ہے۔ ویگنر اور پوٹن دونوں کو رشین عوام کی حمایت تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ پوٹن کی تقریر کے بعد ویگنر کے پوسٹر پھاڑ رہے تھے
اور عوام سڑکوں کو ہر طرح بلاک کر رہی تھی تاکہ ویگنر کو ماسکو کی طرف مارچ کرنے سے روک سکیں۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے اور ویگنر کا قافلہ اب بس 200 کلومیٹر ماسکو سے دور تھا۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ روسی فوج اور پوٹین کافی تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صورتحال اتنی بھی بری نہیں تھی جتنا باہر سے لگ رہا تھا۔ مغربی میڈیا نے سارے کیمرے ماسکو کی طرف کر لیے تھے اور فی الحال پرسکون ماسکو لائیو دکھا رہے تھے، اس خواہش میں کہ بس چند منٹوں میں جنگ چھڑنے لگی ہے اور کوئی ہالی ووڈ مووی کا سین چلنے لگا ہے اور ماسکو دھماکوں سے اٹھ جائے گا۔ ویسے عجیب نہیں ہے کہ آج بھی مغربی میڈیا آزادی سے روس میں کام کر سکتے ہیں، لیکن مغربی ممالک میں رشین میڈیا پر پابندی ہے۔ کیا عوام اتنی بیوقوف ہے کہ جھوٹ اور سچ میں فرق اپنے آپ سے نہیں کر سکتی، یا یہ ڈر ہے کہ آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا؟ دوستو، حقائق یہ ہیں کہ مغربی دنیا میں اظہار رائے کا دور بہت دیر سے ختم ہو گیا ہے۔ اب زمانہ کھلے عام پروپاگنڈا اور سینسرشپ کا چل رہا ہے۔ We need to get the weapons into the hands of these Ukrainians. They need a constant flow of Stingers, Javelins, drones. It's time to support the flag and the commander-in-chief. بہرحال شام کے 7:20 پہ امید کی کرن بیلاروس سے آتی ہے، جہاں کا صدر الیکسینڈر لوکاشینکو، جو پوتین کا کافی اچھا دوست ہے، اعلان کرتا ہے کہ پریگوزن کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اس صورتحال کا ایک حل نکل آیا ہے۔ احتجاج کے خاتمے کا اعلان کیا اور پریگوزن کے خلاف دہشت گردی کا الزام واپس لیا جا رہا ہے اور تمام واگنر فوجوں کو مکمل امیونٹی دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ بند دروازوں کے پیچھے مذاکرات کے دوران کیا فیصلے ہوئے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی پتہ نہ چلے، ہو سکتا ہے کہ ٹائم ان سوالوں کا جواب دے دے۔ تو اچانک یہ سارا پریشر جو 24 گھنٹوں سے پکڑا تھا ایک دم غائب ہو جاتا ہے۔ اتنی گرم صورتحال فطری طور پر آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس سے مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بہت کنٹرول تھا اور چیزیں اتنی بری نہیں تھیں جتنی لگ رہی تھیں۔ تو ہفتے کی رات 11 بجے واگنر فوجی روستوف شہر چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شہری ان کا ساتھ دیتے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں اور یہاں کئی ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ افواہ پھیلی تھی کہ سب کا نقصان شوئیگو کو اٹھانا پڑا اور اس کو فوج سے نکال دیا، لیکن یہ جھوٹ تھا۔ سچ یہ ہے کہ شوئیگو آج یہ ویڈیو تیار کرتے وقت نارتھ کوریا میں ہے۔ رشیا اوپر دفاعی معاہدوں کے لیے وہاں ہے، لیکن اندر اندر کوشش کر رہا ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ کوریا میں امن ہو کر ایک تجارتی کوریڈور بنا سکے تاکہ اپنی پوزیشن دنیا کے سامنے مضبوط کر سکے۔ ایک عقل مند لیڈر ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مفادات جوڑ سکے، اس لیے کہ جب دو ملکوں کو اکنامیکل فائدہ ہو رہا ہو تو خوشحالی کے ساتھ ہی ساتھ وہ ملک آپ کی خارجہ پالیسی میں خود ہی ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات امریکہ اور یورپ نہیں سمجھ سکے اور نہ ہی سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے افریقہ میں فرانس جیسے ملک مار کھا رہے ہیں۔ تو شوئیگو اپنے عہدے پہ قائم ہے اور دوسری طرف پریگوزن بھی آزاد گھوم پھر رہا ہے رشیا میں اور نئی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہے، چاہے وہ بیلاروس میں ضرورت پڑنے پر ایک نیا محاذ کھولنے کی تیاریاں ہوں یا افریقہ میں مالی یا نائجر جیسے ملکوں کو فرانس سے آزاد کرنے کے لیے کٹ پتلی حکومتوں کو گرانے میں۔ اگر سچ میں یہ شوئیگو اور واگنر کی بس ایک لڑائی تھی تو شوئیگو واگنر کو توڑ نہیں سکا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عہدے پر بھی قائم ہے۔ اگر سچ میں یہ واقعہ اتنا ہی برا تھا جتنا لگ رہا تھا تو پوتین نے دونوں کو ہٹا دیا ہوتا اور اس ویڈیو کا اینگل بالکل الگ ہونا تھا، اس لیے کہ پوتین نے کافی کمزور ہو کے اس سب سے نکلنا تھا۔ صورتحال کافی پریشان کن ہونی تھی۔ حقائق یہ سامنے آتے ہیں کہ پوتین کا بہت مضبوط کنٹرول ہے دونوں واگنر اور آرمی پر۔ مجھے یقین ہے کہ پوتین نے واگنر اور فوج کے درمیان تناؤ کا ضرور استعمال کیا اپنی طاقت اور کنٹرول کو غالب کرنے کے لیے۔ کوئی شک نہیں کہ پوتین جو ایک پرانا وفادار KGB جاسوس تھا، اپنی انٹیلیجنس کے دور کا سیکھا ہوا آج تک جانتا ہے۔ پوتین اپنے آپ کو روسی چیک کا ایجنٹ کے روپ میں دیکھتا ہے، جو سوویت زمانے میں 20ویں صدی کے شروع میں بنائی گئی تھی ملک میں آرڈر لانے کے لیے اور غداروں کے پلان ناکام کرنے کے لیے۔ اتنا دور زمانہ نہیں ہے جب پوتین کا دادا چیکا میں کک ہویا کرتا تھا اور ایسے اسے موقع ملا تھا رشیا کی خانہ جنگی کے دوران ولادیمیر لینن اور اسٹالن کو سرو کرنے کا۔ اگر آپ پوتین کی چال پر غور کریں تو وہ چلتے ہوئے اپنے دائیں بازو کو کبھی نہیں ہلاتا۔ یہ سگنیچر چال پرانے چیکا کے چیک لسٹ کی ہوا کرتی تھی، جو اپنے دائیں ہاتھ کو ہر وقت پسٹل کے قریب رکھا کرتے تھے۔ وہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتے تھے کہ کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ عادتی چال جو پوتین نے اپنائی ہے اس کے نفسیات پر روشنی ڈالتی ہے۔ سوچیں، ایک آدمی جو ہر وقت تیار رہتا ہے 2 صدیوں سے زیادہ اقتدار میں کوئی خوش قسمتی سے نہیں ہے۔ یقیناً پوتین کو بتا دیا گیا تھا انٹیلیجنس کی طرف سے کہ یہ جون کا واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر نیٹو کے خلاف یہ نفسیاتی سازش نہیں تھی، جو میں نہیں مانتا، تو پوتین کی سیاسی قابلیت پر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اچھی طرح اپنی قوت کو برقرار رکھنا جانتا ہے۔
اس طرح کے لیڈر ہر اداروں کو مینج کرنا جانتے ہیں، اس لیے ویگنر اور روسی فوج کے درمیان تناؤ کا فائدہ پوتین کو ہوا۔ اس طرح کہ آپ اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے دو گروہ یا ادارے جو یہاں ویگنر اور روسی فوج ہیں، ان دونوں کی ذمہ داریاں کئی ایریا میں اوور لیپ کرتے ہیں، یعنی کہ پوتین نے عقل مندی سے یوکرین میں روسی فوج اور ویگنر کو دی گئی ذمہ داریوں کو یکساں رکھا تھا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں گروہوں کے درمیان وقت کے ساتھ تناؤ بڑھ جاتا ہے اور اتنا ہی آپ کا اور آپ کے فیصلے کا محتاج بن جاتے ہیں۔ ادھر مثال میں آپ کو ایک سنی ہوئی کہانی بتاتا ہوں۔ ابا اور اماں جی میں لڑائی ہو جاتی تھی تو ابا جی کچن میں سارے ڈھکن زور سے بند کر دیتے ہوتے تھے تاکہ اماں جی کو جب کچھ کھولنا ہو تو ابا جی کی ضرورت پڑے، اور ضرورت پڑنے پہ لڑائی بھی ختم۔ یہ ایک پیاری سی مثال ہے، لیکن ہٹلر بھی اسی حربے کو استعمال کرتا تھا۔ اپنے نیچے جو کمانڈر ہوتے تھے ان کے بیچ میں تناؤ پیدا کرتا تھا تاکہ ہر وقت ان کو ہٹلر کی ضرورت پڑتی رہے، اور جب دونوں آپ کے پاس آئیں تو آپ ریفری بن کے نفسیاتی طور پہ یاد دلائیں کہ باس کون ہے۔ ضرور پوتین اور ہٹلر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ حربہ برا یا اچھا ہو، عقل مند ضرور ہے۔ ویگنر اور فوج کو ملتی جلتی ذمہ داریاں دے کر دونوں میں بڑھتے ہوئے تناؤ کا فائدہ اٹھایا۔ فوج ویگنر کو 1 جولائی کو توڑنا چاہتی تھی، آرڈر بھی جاری ہو گئے تھے، لیکن سچ مچ توڑ دیتی تو فوج نے کافی مضبوط ہو جانا تھا اور پورا نقصان ویگنر گروپ کو ہونا تھا، اور خاص طور پہ پریگوزن کو، اور اس نے اپنا سارا غصہ پوتین پر نکالنا تھا، جس کی وجہ سے پوتین نے کمزور ہو کے نکلنا تھا۔ اور اگر پریگوزن کی وجہ سے شوئیگو کو نکال دیا ہوتا تو ویگنر گروپ نے کافی مضبوط ہو جانا تھا اور شوئیگو نے دشمن پوتین کا بن جانا تھا۔ سچ یہ ہے کہ آج شوئیگو اپنے عہدے پر قائم ہے اور دوسری طرف ویگنر بھی قائم ہے۔ فوج اور ویگنر دونوں کو لگتا ہے کہ کچھ ہارے اور کچھ جیتے، لیکن پوتین مزید طاقتور ہو کے اس سے نکلا ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد پوتین نے 27 اور 28 جون کو تقریر کی تھی۔ تقریر میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ ہم پہلی بار پوتین کو مانتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ویگنر کو مکمل طور پہ روس کی سپورٹ ہے۔ بے شک یہ ساری دنیا شروع سے جانتی تھی، لیکن پوری دنیا کے سامنے تسلیم کرنا بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ اصل میں اب پوتین ویگنر کے ہاتھوں افریقہ میں مغربی ممالک کی پٹائی کو تسلیم کر رہا ہے۔ اب آپ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ایشیا میں پوتین نے ویگنر کی مدد سے نیٹو کی 20 سال کی کوششیں بشار الاسد کو گرانے کی ناکام کی ہیں۔ کچھ دنوں بعد پوتین کا وفادار دوست پریگوزن تسلیم کرتا ہے کہ یہ بس ایک چھوٹا سا احتجاج تھا ویگنر گروپ کے تحفظ کے لیے، اور یقیناً ایک طرح سے کامیاب ہوا کیونکہ شوئیگو ان کو توڑ نہیں سکا اور 1 جولائی کا آرڈر واپس لے لیا۔ پریگوزن کو بیلاروس ایک نئے ویگنر کا اڈہ کھولنے کے لیے بھیجا تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک نیا محاذ روس یوکرین کے شمال پر کھول سکے، جو میرے خیال سے یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن اگر بات بہت زیادہ بگڑ جائے تو۔ لیٹسٹ خبروں کے مطابق ایک کیمپ بننا شروع بھی ہو گیا ہے بیلاروس کے شہر اوزیپوویچی میں، جو یوکرین کی سرحد سے 200 کلومیٹر دور ہے۔ آپ ایک چھوٹے گروپ کو سرحد پار روزانہ سبوٹاج مشن پر بھیج سکتے ہیں، اور یہ جان کر کہ شمال سے بھی ایک خطرہ ہے، پوتین یوکرین کی طاقت کو تقسیم کر رہا ہے۔ جانے سے پہلے میں آپ چند بھائیوں اور بہنوں کو ذاتی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس ویڈیو کے آخر تک رہے۔ بہت کم ہیں جن سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میرا کام اس ویڈیو میں پسند آیا تو ضرور اپنا لائک دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح آپ یوٹیوب الگوریدم کی مدد کریں گے تاکہ میری ویڈیو ان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچ سکے جو آپ سے ملتی جلتی دلچسپی رکھتے ہیں، اور اسی ہی لیے خاص طور پہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو، ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔